आपको अर्ज कर लूं कि जो मेजर जमात रूल कर रही है मुस्लिम लीग नून, अंदर हमें पता चला कि उनके अपने मेंबरान जो हैं वो वोट नहीं देना चाहते। अच्छा जी, ये देखें, ये तो हमारी मालूमात में इजाफा कर रहे हैं। आप जरा बताइए कि वो क्यों नहीं वोट देना चाहते। ये जो पब्लिक परसेप्शन है, और ये जब असेंबली में होते हैं तो इनका रवैया और जब ये पब्लिक में होते हैं तो इनका रवैया और होता है, जब ये निजी महफिलों में जाते हैं तो इनका रवैया और होता है। तो जो अब मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, बड़े नाम है जो कह रहे हैं कि हमें मजबूर किया गया है, हमें डंडे के साथ, हमें इनके मिनिस्टर की ये हालत है कि उसको खुद नहीं था पता कि ये क्या तरमीम तैयार हो गई है, उनको तो पेश कर दीजिए ये लें और ये आपने इम्प्लीमेंट करवाना है। जबरदस्ती की बात नहीं है। जब जाहिर है हिस्सा बामुताबिक जुस्सा, अगर हम गवर्नमेंट में हैं तो हमारा जो जुस्सा है उसके मुताबिक हम हिस्सा लिए बैठे हैं और रूल कर रहे हैं। गवर्नर सिंध MKM का है, मिनिस्टर एजुकेशन, मिनिस्टर IT। तो अगर हमने गवर्नमेंट में रहना है तो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट में अलायंस जमाते हैं उनके जज्बात का, उनकी तमाम मामलात में भी हमें मजबूरी है कि हम उनके साथ शेयर करें, मगर फिर भी आंखें बंद करके हम कुछ नहीं करेंगे। यकीनन, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट में एक कोalition पार्टनर होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के पाबंद हो जाएं। आपकी हैसियत तो एक कोalition पार्टनर की है और उस कोalition का बुनियादी मकसद तो गवर्नमेंट को कायम रखना है। अब गवर्नमेंट की आगे क्या ख्वाहिशात हैं इसके जिम्मेदार आप तो नहीं है। हमें नहीं फर्क पड़ता अगर PTI हमारे साथ अलायंस करती है और हमारी डिमांड्स को और हमारे वोटों को वो इज्जत देती है तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं हम बिला तवक्कुफ उनके साथ। उनके से कोई ऐसे इशारे आपको मिले हैं रिसेंट डेज में जहाँ पे आपको लगा हो कि ये बात आगे बढ़ सकती है? ये देखें जी, ये बात जितनी भी छुपाई जाए छुप नहीं सकती। बैकडोर चैनल हर जमात के चल रहे हो, आपके साथ भी चल रहे हैं PTI के। दोस्ताने तो है ना, क्योंकि असेंबली में इकट्ठे रहे हैं हम। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ मौजूद हैं MQM के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब के लिए जनाब आगा जानी साहब। आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। MQM ने 26वीं आईनी तरमीम के बारे में 2 दिन पहले एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम मुसव्वदे को दोबारा देखेंगे, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं। इसको ज़रा आप रोशनी डालना चाहेंगे कि वो किन एरियाज में डिसएग्रीमेंट्स हैं जो मुजव्वज़ा मुसव्वदा है उसके बारे में। ये जो मुसद्दबा है इन्होंने गवर्नमेंट ने बगैर मशावरत के जो किया है, तो उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि पूरी अपनी दयानतदारी से और अवाम के हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी पोजीशन को बचाते हुए और अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इसमें जो हम तब्दीली ला सकते हैं वो हम अपना नोट ज़रूर देंगे। तो ये जो अभी तरमीम जो तजवीज़ की गई हैं उससे तो वाज़े है कि उसके बाद जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो मुतलकुल अनान हो जाएगा। यानी समझिए कि खिलाफत का दौर वापस आ जाएगा, खिलाफत उस्मानिया या जो भी आप कह लीजिए, उसका एक नया बाब शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी भी फीलिंग्स है या खाली दूसरे लोगों की ये फीलिंग है? ये जो आपने पॉइंट उठाया है ये बड़ा जानदार किस्म का है। हमारी कुछ मजबूरियां हैं कि एक तो हम गवर्नमेंट की अलायंस जमात हैं, दूसरा हम चाहते हैं कि जमहूरियत चलती रहे और इसको जितनी ऑक्सीजन दी जा सकती है, जितनी हमारी फसली है हम दें, मगर इसके बावजूद हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक या अवाम की दिली तमन्ना से हटकर अगर हम चलते हैं तो हमारी एक पोजीशन इस टाइम पाकिस्तान में चौथी बड़ी जमात की है, तो हम किसी सूरत अपने वोट को धोखा नहीं दे सकते। यकीनन, लेकिन अभी पिछले चंद दिनों में कुछ ऐसी फ़ज़ा बन रही है। अब आप तो हुकूमत के एलाई हैं, उनके साथ आप खड़े हुए हैं, उन बेंचों में बैठे हुए हैं, लेकिन उस हवा में ये नज़र आ रहा है, उस फ़ज़ा में
کہ اب اس آئینی ترمیم میں حکومت خود بھی انٹرسٹڈ نہیں رہی. جس زور و شور سے پہلے یہ بات آگے بڑھائی جا رہی تھی، اب ذرا 2 ٹون نیچے آ گئی ہے وہ ساری بات. کیا میں آپ کو عرض کروں کہ جو میجر جماعت جو اس ٹائم رول کر رہی ہے مسلم لیگ نون، اندر جی. ہمیں پتہ چلا کہ ان کے اپنے ممبران جو ہیں وہ ووٹ نہیں دینا چاہتے. اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ تو ہماری معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ ذرا بتائیے کہ وہ کیوں نہیں ووٹ دینا چاہتے؟ یہ جو پبلک پرسیپشن ہے، اور یہ جب اسمبلی میں ہوتے ہیں تو ان کا رویہ اور ہوتا ہے، اور جب یہ پبلک میں ہوتے ہیں تو ان کا رویہ اور ہوتا ہے، جب یہ نجی محفلوں میں جاتے ہیں تو ان کا رویہ اور ہوتا ہے. تو جو اب میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، سب کی شامت آ جائے گی. بڑے نام ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مجبور کیا گیا ہے، ہمیں ڈنڈے کے ساتھ. ہمیں ان کے منسٹر کی یہ حالت ہے کہ اس کو خود نہیں تھا پتا کہ یہ کیا ترمیم تیار ہو گئی ہیں، تو اس کو تو ان کو تو پیش کر دیجیے یہ لیں اور یہ آپ نے امپلیمنٹ کروانا ہے. تو اب ظاہر ہے مجبوریاں سب کی ہیں، سب الائنس جماعت ہے. جب تک ہم ایک مل کے نہیں چلیں گے تو یہ سسٹم نہیں سروائیو کر پائے گا. یہ حقیقت ہے کہ اس ترمیم میں کافی نقائص ہیں جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ بھی اس کو فیل کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. جی بالکل، گراؤنڈ میں یہ بات ریالٹی ہے کہ ایم کے ایم کے تو آپ سمجھ لیں کہ جتنے ممبران ہیں یہ متوسط طبقے کے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور اپنی آزاد رائے دیتے ہیں. ہمارے میں بڑی وہ ہے کہ جب یہ رابطہ کمیٹی بیٹھتی ہے تو سب اپنی رائے دیتے ہیں، اور کسی صورت بھی ہم لکیر کے فقیر نہیں بنتے. ہم نے اپنی پوری اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، پورا لائے عمل بنانا ہوتا ہے، اور اکثرتی رائے کو مد نظر رکھ کے ہم نے امان میں بھی آواز اٹھانی ہے. مگر جو چاہ رہے ہیں، جو ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں، ان میں بھی اتفاق رائے نہیں ہے. وہ کون لوگ ہیں جو آپ سے کرانا چاہ رہے ہیں؟ اتنا زور آپ پہ کس کا چلتا ہے کہ آپ سے زبردستی کو کرا لیں؟ آپ ایک انڈیپینڈنٹ جماعت نہیں، ہے. زبردستی کی بات نہیں ہے. جب ظاہر ہے حصہ بمطابق جزء، اگر ہم گورنمنٹ میں ہیں تو ہمارا جو جزء ہے اس کے مطابق ہم حصہ لیے بیٹھے ہیں اور رول کر رہے ہیں. گورنر سندھ ایم پی ایم کا ہے، منسٹر ایجوکیشن، منسٹر آئی ٹی. تو اگر ہم نے گورنمنٹ میں رہنا ہے تو گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ میں الائنس جماعتیں ہیں ان کے جذبات کا، ان کی تمام معاملات میں بھی ہمیں مجبوری ہے کہ ہم ان کے ساتھ شیئر کریں، مگر پھر بھی آنکھیں بند کر کے ہم کچھ نہیں کریں گے. یقیناً کیونکہ دیکھیے گورنمنٹ میں ایک کولیشن پارٹنر ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے پابند ہو جائیں. آپ کی حیثیت تو ایک کولیشن پارٹنر کی ہے، اور اس کولیشن کا بنیادی مقصد تو گورنمنٹ کو قائم رکھنا ہے. اب گورنمنٹ کی آگے کیا خواہشات ہیں اس کے ذمہ دارات تو نہیں ہیں، یہ تو پھر وہ اپنی پارٹی کے اندر ہی سیٹل کریں گے. تو یہ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ اب ٹیبل کب ہوگی یہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں کب پیش کی جائے گی؟ یہ جمعے کے اجلاس میں یا وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے وہ جو 15 سے 17 تک اجلاس ہے اس کے بعد ہوگا؟ یہ میرا خیال ہے آفٹر اجلاس تو پھر تو بہت دیر ہو جائے گی سر. پھر تو دیر اپنے آپ ہی ہونی ہے. اہتمام حجت ہی رہ گیا. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہاں بھی کر دیں تو مولانا صاحب تو ہاں نہیں کر رہے، یہ 2/3 کہاں سے آئے گی؟ اس کو بھی تو پورا کرنا ہے. ارے ویسے مولانا صاحب کی بھی کمال ہے، ان کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتا. میں تو یقین کریں پچھلے کتنے دنوں سے اس قدر سوچ رہا ہوں اس بات پہ کہ وہ ایسی کیا چیز ڈیمانڈ کر بیٹھے ہیں مولانا صاحب جو نہ زرداری صاحب کے پاس دینے کو ہے، نہ مسلم لیگ نون دے پا رہی ہے. کیا ڈیمانڈ ہے؟ چاہتے کیا ہے مولانا صاحب؟ جہاں تک میری معلومات ہے، میری یہ ذاتی رائے ہے، جماعت کی رائے نہیں ہے، کہ جو ان کے جماعت کے کرتا دھرتا ہیں انہوں نے ان کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے اس ترمیم میں گورنمنٹ کے ساتھ پوری شیئرنگ کی یا ان کی امداد کی یا ان کی حمایت کی تو آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی. جو ہمارا آپ کا مقام ایک بنا ہوا ہے
وہ بالکل زیرو ہو جائے گا. اور اس بات کو میرا خیال ہے کہ انہوں نے پلے باندھا. ویسے بھی وہ ایک زیرک سیاست. تو پھر اچھا تو مولانا صاحب جو ہیں وہ اس کھیل کے اندر جو ہے وہ ہیرو بن گئے ہیں پھر اس طرح سے. ایسے ہی ہے. ایسی تو پھر اب یہ اگر یہ آئینی ترمیم اگر نہیں ہو پاتی، جیسے اب لگ رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی اس میں اپوزیشن موجود ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ریزرویشن ہے، مولانا صاحب تو پہلے ہی آن بورڈ نہیں ہو رہے تھے، اب آپ کی طرف سے بھی ایک آ گئی اس میں توجہ، تو یہ نہیں ہو پاتی تو پھر آگے اب آ جائیں گے منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، اس کے بعد آپ کو کیا ہوتا نظر آتا ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں یا ان کے علاوہ کوئی اور آئیں. ہم نے تو ہمیشہ میرٹ کو مد نظر رکھا ہے اور ہم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں. یہ چیخیں تو ان کی نکل رہی ہیں جو تکلیف برداشت نہیں کر سکے. ہمارے تو ابھی تک لاپتہ افراد بازیاب نہیں ہوئے مکمل طور پہ، مگر ہم نے اگریسو رویہ نہیں اپنایا. ہم قانون کے مطابق وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اپنی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے لاپتہ افراد ہیں، گمشدہ افراد ہیں، ان کو منظر عام پہ لے آئیں. اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا تو ان کو کورٹس میں لے آئیں، اور اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو انہیں ریلیز کر دیں. تو ہمارا تو مثبت رویہ چلا آ رہا ہے. ہمیں عدالتوں پہ مکمل اعتماد ہے. منصور علی شاہ صاحب ہوں یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا جس کو گورنمنٹ بنا دے، ہمیں وہ قبول ہے. پی ٹی آئی کی پوزیشن اب اس وقت آپ جانتے ہی ہیں سیاسی طور پہ بہت مضبوط ہے. قیاس تو یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر الیکشنز ہو جائیں تو وہ 2/3 میجورٹی لے سکتے ہیں. اس بارے میں چلیں دو رائے ہو سکتی ہے کہ وہ کتنی سیٹیں لیں گے کتنی نہیں لیں گے، لیکن ایک ظاہر ہے ایک بہت میسو سپورٹ، پبلک سپورٹ تو یقیناً موجود ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ نہیں بیٹھنا چاہتے، مسلم لیگ نون کے ساتھ تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مولانا صاحب کے ساتھ کچھ ان کے فاصلے کم ہوئے ہیں، اور تو آپ کے ساتھ کوئی فاصلے کم ہونے کا امکان ہے؟ کچھ ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ آپ ان کی طرف ذرا جھکاؤ دکھائیں، وہ آپ کی طرف دکھائیں؟ جماعت اسلامی کا میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں ہم نے نون کے ساتھ بھی الائنس کیا، ہمیں ان کا بھی تجربہ ہے اور تلخ تجربہ ہے. اگر ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کیا ان کے ساتھ بھی ہمارا تجربہ ہے. ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی الائنس کیا، اس کا بھی ہمارے ساتھ تجربہ ہے. ہمیں نہیں فرق پڑتا اگر پی ٹی آئی ہمارے ساتھ الائنس کرتی ہے اور ہماری ڈیمانڈز کو اور ہمارے ووٹوں کو وہ عزت دیتی ہے تو وائی ناٹ، کیوں نہیں ہم بلا توقف ان کے ساتھ. ان کی طرف سے کوئی ایسے اشارے آپ کو ملے ہیں ریسنٹ ڈیز میں جہاں پہ آپ کو لگا ہو کہ یہ بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ یہ دیکھیں جی، یہ بات جتنی بھی چھپائی جائے چھپ نہیں سکتی. بیک ڈور چینل ہر جماعت کے چل رہے ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے؟ دوستانے تو ہیں نا، کیونکہ اسمبلی میں اکٹھے رہے ہیں ہم. دوستانے تو ہوتے ہی ہیں، ظاہر ہے اکٹھے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور ذاتی مراسم ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو وہاں پہ. لیکن یہ کہ ان کی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی آپ کو مثبت کوئی رسپانس یا انڈیکیشن آئی ہو کہ جہاں پی ٹی آئی میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور ان کے جو مین لیڈرشپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی ہٹ درمی سے یا ان کے سخت فیصلوں سے جو سیاسی نہیں، کیونکہ آپ نے اگر گورنمنٹ چلانی ہے تو آپ نے سیاسی رویہ رکھنا ہے. غیر سیاسی رویے میں تو بڑا تلخ معاملات آ جاتے ہیں. تو بہرحال اگر ایسا موقع آ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہماری ضرورت پیش آ سکتی ہے اور اس کے بعد گورنمنٹ بن سکتی ہے تو مذاکرات میں معاملات طے کیے جا سکتے ہیں. دیکھیے اگر تو وہ مولانا صاحب جن کے ساتھ ان کے اس قدر تلخ یعنی الفاظ بھی ایکسچینج ہوتے رہے دونوں طرف سے، اگر وہاں نرمی آ سکتی ہے، کوئی اسپیس کریٹ ہو سکتی ہے، تو آپ کے ساتھ تو ان کا کوئی ایسا بظاہر تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اور کوئی پرنسپل سٹینڈز کے اوپر آپ کے ساتھ انہوں نے کوئی علیحدگی رکھی ہو تو علیحدہ بات ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہمیں تو موجودہ گورنمنٹ سے بھی کچھ معاملات ہیں
جس میں ہم اکثر آواز اٹھاتے رہتے ہیں. ہماری جو مین ڈیمانڈ تھی کہ پاور جو ہے نیچے لائی جائے, گراس روٹ لیول پہ لائی جائے. یہ ہر جماعت میں ہماری ڈیمانڈ رہی ہے کہ پاور کو آپ لوکل گورنمنٹ میں لائیں. جتنی زیادہ سے زیادہ لوکل گورنمنٹ پاورفل ہوگی اتنی عوامی نمائندے اور عام آدمی تک رسائی ہوگی. یہ بات ہماری پی ٹی آئی سے بھی چلتی رہی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی. اس کے بعد جو ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے, جس طرح ہمیں کھل کے جس طرح تمام سیاسی جماعتوں کو آپ کو جمہوریت کہہ رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی کمپین کرتے ہیں, وہ اپنے پرچار کرتے ہیں, ہمیں وہ مقام حاصل نہیں ہے. پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ ایم کے ایم کو بالکل دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے, مگر اس کے باوجود ہماری جو سٹرگل ہے اور ہماری جو محنت ہے, ہماری جو جستجو ہے, وہ اصل میں عوام کے ساتھ منسلک ہے. ہمیں ممبرشپ ملے یا نہ ملے. آغا صاحب میں آنا چاہتا تھا اس طرف کہ آپ کی پنجاب میں پریزنس کبھی اسٹیبلش نہیں ہو سکی جیسے آپ کی کراچی میں, سندھ میں ہو گئی, اور باقی صوبوں میں, جی بی میں, بلوچستان, کے پی اور آزاد کشمیر, باقی 6 اکائیاں ہیں پاکستان کی, 4 چلے صوبے ہیں اور باقی 2 فیڈرل یونٹس ہیں. تو وہاں پہ آپ کو کون سپیس نہیں دیا؟ آپ خود گورنمنٹ میں بیٹھے رہے ہیں اور آپ گورنمنٹ کے بہت ساری گورنمنٹس میں آپ کولیشن پارٹنر رہے ہیں, تو آپ کو یہ سپیس نہیں دی گئی؟ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ڈونٹ کم ہیئر, اسٹے دیئر, تب آپ کو ہم جگہ دیں گے. اس میں آپ کو عرض کروں, آپ نے اکثر گورنمنٹ کو نہیں دیکھا, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا, یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تو جو پرائم منسٹر ہیں, کئی چیزوں میں ہنسی آتی ہے, وہ کہتے ہیں میرے بس میں نہیں ہے. تو کس کے بس میں ہے یہ تو سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بڑے میں کیا ہوتا ہے ذرا یہ بھی وضاحت فرما دیں. مطلب یہ کہ وہ ایک فیڈرل سیکرٹری کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے. وہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ وہ افسروں کے بھی تبادلے اپنی مرضی سے نہیں کر پاتے. تو پھر واٹ آر دے ڈوئنگ دیئر؟ اور آپ کیسی گورنمنٹ کے آپ خود سے نہیں سوال پوچھتے کہ یار ہم کیسی گورنمنٹ کے کولیشن پارٹنر بن گئے ہیں جن کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے, تو واٹ آر وی ڈوئنگ ہیئر؟ ہمارے پاس تو جو سب سے بڑی ہماری وہ ہوتی ہے کہ جس جماعت نے ہمیں ایک دفعہ ڈسا ہوا ہے اور دوبارہ ہمیں پتہ ہے کہ ایکسپیرینس یہی ہوگا جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا ہے, تو دوسری جماعت کو ہم ترجیح دے دیتے ہیں کہ چلے شاید یہ اپنے وعدے پورے کر لیں گے. ہمارے ساتھ تو وعدے کبھی بھی پورے نہیں کیے گئے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ جماعت ہے جو متوسط طبقے کی نمائندگی کرتی ہے, 98% جو متوسط طبقہ ہے اس کی ہم نمائندہ جماعت ہیں, اور جو 2% اشرافیہ ہے, ہم نے ہمیشہ ان سے حقوق چھین کے عوام میں دینے کی کوشش کی ہے. اور ہماری مقبولیت اس حد تک بڑھ گئی کہ ایک وقت تھا کہ ہم پاکستان کی تیسری بڑی جماعت تھے, اور اب ہم پاکستان کی چوتھی جماعت میں آ گئے, چوتھے نمبر پر آ گئے. مگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو لاپتہ افراد ہیں ان کے لیے ہم نے ہمیشہ ڈیمانڈ رکھی ہے کہ جناب اگر کوئی گلٹی ہے تو اس کو کورٹ میں لے آئیں, اگر جو گلٹی نہیں ہے تو اس کو ریلیز کر دیں. ان کے بچے, ان کی فیملی, وہ سارے سولی پہ ٹنگے ہوئے ہیں. اور اس چیز پر ہم نے کئی دفعہ مثبت احتجاج کیا ہے اور کوئی نقصان نہیں کیا, کسی قسم کا کوئی وائلیشن نہیں کی, اور یہ ڈیمانڈ ہم کرتے آئے ہیں ہر گورنمنٹ سے, اور اس میں آہستہ آہستہ عمل درآمد بھی ہوتا آ رہا ہے. ہمارے پہ سب سے بڑی جو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری خاص طور پہ ہماری جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا اور ہماری ایک پرسیپشن بنا دی گئی. اب میں یقین کریں پنجاب میں کسی سے ہاتھ ملاتا ہوں اور جب میں اسے تعارف کراتا ہوں کہ میں ایم کے ایم کا ادنا کارکن ہوں, تو وہ مجھے 10 دفعہ دیکھتا ہے, اس کو نظر آتا ہے شاید میں بھتہ مانگنے لگا ہوں سے, اس کو نظر آتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میں بوری بند ہو جاؤں گا, یہ میری لاش کا پتہ نہیں چلے گا. یعنی یہ اتنی پرسیپشن ہے. ہم نے تو یہاں ایک چڑی تک نہیں ماری کو ثابت کر دیں کہ ہمارے کسی نے پنجاب میں کسی کو اونچی آواز سے بھی کچھ کہا ہو, مگر وہ ایک پرسیپشن ہے کہ ہم بتہ خور ہیں, ہم بوری بند لاش کر دیتے ہیں,
ہم اٹھا لیتے ہیں. تو یہ پرسیپشن میں ہمیں ووٹ کون دے گا؟ سب سے تو پہلے ہم نے اپنا منہ دھونا ہے. ہم ایسے نہیں ہیں. یہ ہے کہ آپ کا جو میڈیا سیل ہے, آپ کے لیڈرشپ ہے, انہوں نے اس پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ بڑی کوشش کی, مگر جب سب ایک ہو جائیں اور دن رات یہ ورد چلتا رہے کہ ایم کیو ایم ایک دہشت گرد جماعت ہے, ایم کیو ایم کیا کچھ نہیں ہمارے خلاف کیا, یہ انہوں نے جنا پور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کتنے اسکینڈل ہیں. لیکن جو وہ نو گو ایریاز تھے, وہ 9-0 کا ایک ماحول تھا, کیا بتائیں, یہاں بیٹھ کے تو لگتا تھا کہ کوئی انڈر ورلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی مطلب میکسیکو کے جیسے ڈانز ہوتے ہیں اس طرح ایسا ماحول کریٹ کیا گیا تھا. نہیں, کچھ قیاس رائیاں زیادہ ہیں, اور اصل حقیقت یہ تھی کہ ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کلنگ کا بڑا سامنا تھا, اور اس سلسلے میں اپنے تحفظ کے لیے کچھ معاملات کیے جس کو نیگیٹو رنگ دے دیا گیا. اس خالصتاً معاملات تحفظ, اپنے آپ کو ایک شیلٹر دینا تھا اپنے کارکنان کو, اور اب بھی ہم دیتے ہیں شیلٹر. ہمارے کسی کارکن کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے, پولیٹیکل پارٹی رائٹ کہ آپ پروٹیکٹ کریں اور ان کے پیچھے ان کو ہر قسم کی قانونی اور مورل معاونت فراہم کریں. ذرا آئینی ترمیم کی طرف لوٹتے ہیں جو اس وقت ہاٹ ایشو ہے. اگر یہ نہیں ہو پاتی آئینی ترمیم تو حکومت کتنے دن چل پائے گی؟ دیکھیں جی, اس میں تو صاف ظاہر ہے, میں تو کوئی لپٹی چپٹی بات نہیں کرتا, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ حکومت کی یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی. نہیں, ناکامی تو ہوگی, وہ تو لکھی جائے گی دیوار پہ یہ ناکامی. یہ نہ ہونے کی صورت میں حکومت کے لیے کیا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا؟ بہت. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات ہے کہ پبلک کے ذہن میں جائے گی کہ حکومت میں وہ اسٹرینتھ ہے ہی نہیں. ان کو تو دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے کہ حکومت میں رہ کے ایک, یا تو وہ یہ ترمیم لاتے ہی نہ, اگر لائی ہے اور اس کو منظور نہیں کروا پاتے تو جاگ سائی کا تو باعث بنے گی. جگ ہسائی تو ایک چیز ہو گئی, وہ تو چلے ایک علیحدہ معاملہ ہے. جب جس رات یہ پیش ہونی تھی اور نہیں ہو سکی پیش, اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ حکومت کو بہت سکی کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ رسک لینے کے لیے تیار ہیں؟ از دس رسک ورتھ ٹیکنگ کہ ایسا رسک لیا جائے, اسے ٹیبل کر کے, اور پھر وہاں پہ نمبر پورے نہ ہو اور یہ ہو کے آ جائے, تو ایسا ہو تو یہ رسک آپ کے خیال میں لینا چاہیے حکومت کو؟ حکومت کو دیکھیں جی, ہمارا یہ تو بڑی مثبت رہا ہے کہ کسی طرح یہ حکومت اپنا دورانیہ پورا کرے, جس طرح بھی کر رہی ہے اپنا دورانیہ, کیونکہ متحمل نہیں, ہماری معاشیت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک الیکشن دوبارہ ہو اور اس پہ پھر اتنی لاگت آتی ہے کہ آگے ہی ہمارے خزانے میں کچھ نہیں ہے. ارب لٹے ہیں وہاں پہ اور 100 لگ جائیں گے یہاں تو جی. لیکن تو آخری اسی حوالے سے سوال ہے کہ سننے میں آیا ہے, اسلام آباد کے کچھ دوست بتا رہے ہیں کہ مولانا صاحب کی میاں صاحب سے اور زرداری صاحب سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. یہ بات کنفرم کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, مولانا صاحب کی ان سے پی ڈی ایم کے وہ سربراہ رہے اور ان کے ساتھ ان کی بڑی اٹیچمنٹ رہی ہے اور ان کے ساتھ ان کا بڑا الائنس رہا ہے. بلکہ ہم خود حیران ہیں کہ زرداری صاحب کو انہوں نے کیسے ٹرکا لیا, یا نواز شریف صاحب کو انہوں نے کیسے, کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اپنی ڈیمانڈ کو اپنے مطابق منوانے کے لیے انہوں نے یہ بظاہر نہ کیا, کسی وقت بھی ہاں ہو سکتی ہے, مگر ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ مولانا صاحب کسی وقت بھی ہاں کر سکتے ہیں. ذہنی طور پہ تو ہم بہت ایسی چیزوں کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ مولانا صاحب والا جو قصہ ہے نا, یہ میرے خیال ہے وہ چائے مگوئیوں سے بات آگے جا چکی ہے. لگتا ہے کہ کسی نے مولانا صاحب کو کوئی پکا کر رکھا ہے کہ سر ادھر نہ جائیے گا, ڈو ناٹ ٹچ, ویری ہاٹ, ویٹ, آپ کو جو مانگتے ہیں اس سے زیادہ دیا جائے گا وقت آنے پہ.
اس بات سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آغا صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ اور آپ لوگوں کے دیکھنے کا. خدا آپ حافظ. کا بھی بہت شکریہ، مہربانی، آپ نے عزت بخشی. پاکستان زندہ باد.